बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज जुम्मतुल मुबारक है, तो जुम्मा की भी तमाम तर फजीलतें बरकतें आप तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत मुबारक हों। वो तमाम नाज़रीन जो हमारा प्रोग्राम फ़ॉलो करते हैं उन्हें पता है कि जुमे के दिन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जो कि सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और एक काबिल इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। तो आप मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप हज़रत? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्लि हाल। माशाअल्लाह, जुम्मा मुबारक। जज़ाकल्लाह। तो आप दोस्तों को बता दूं कि जब तक आपकी कॉल्स नहीं आती तो हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो है वो हज़रत से बात करनी है। तो वो सारे नाज़रीन जिन्होंने आज पहली दफ़ा ट्यून किया या बड़े दिनों बाद किया, उनको बताऊं कि ये जो नीचे नीली पट्टी में आपको नंबर नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे आप रब्ता करके आप सवाल कर सकते हैं। कोई भी सवाल आपने इस्तिखारा करवाना हो रिश्तों के मुतल्लिक, कारोबार के मुतल्लिक या ज़िंदगी के किसी भी पहलू से मुतल्लिक आपको लगता हो कि आपको इस्तिखारा करवाना चाहिए, तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और रूहानी इलाज के हवाले से या रूहानी शरई रहनुमाई के हवाले से आपको कुछ भी पूछना है तो आप इस हवाले से यहाँ पे इस नंबर पे फ़ोन करके बशीर साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठा सकते हैं। बशीर साहब, इससे पहले कि सवालात का सिलसिला शुरू हो, क्योंकि आप तकरीबन 65 के करीब शोबों के ऊपर काम कर रहे हैं सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट को चलाते हुए, क़ुरबानी के हवाले से, सुन्नत इब्राहीमी के हवाले से क्या तैयारियां हैं और क्या बेसिकली अहकामात क्या हैं, ज़रा उस पर भी रोशनी फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, माह रमज़ान के जाने के फ़ौरन बाद से ही ये तैयारियों का आगाज़ हो जाता है। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी इज्तिमाई कुर्बानियों में एक हमारी सैलानी कुर्बानी होती है। माशाअल्लाह। और अल्लाह ताला हमें झूठ से बचाए और इखलास अता फ़रमाए। हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश हमेशा यही रहे कि गरीबों, मिस्कीनों, मोहताजों, लाचारों, कमज़ोरों, बेरोज़गारों और वो लोग जो पूरा साल गोश्त की नेमत से महरूम हैं, उन तक गोश्त पहुँचाया जाए। और इस सिलसिले में हम लोग जो है वकील, एक मुतलक वकील वकालतनामा भी सबको देते हैं, क्योंकि ऐसा तरीका आम जगह पर होता नहीं है, जिसमें गोश्त का इख्तियार जो है ना हमें पहले से हासिल कर लेते हैं। ठीक है। और फिर उनको जो है जो हम हमारे पैसे से करवाते हैं, जो कराची के लोग हैं, तो वो तो ज़ाहिर है कि इसमें ऐसे आधे लोग ऐसे होते हैं जो गोश्त लेने आते हैं, तो उनको हम गाय का 10 किलो देते हैं और बकरे का 7 किलो देते हैं। ठीक है। बाकी गोश्त में बचता है तो ये, और जो दुनिया भर से आते हैं वहाँ तो ज़ाहिर को गोश्त की ज़रूरत ही नहीं होती। तो बहुत बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त जो है वो अल्लाह ताला की रहमत से गरीब तक पहुँचता है। और इसमें अल्लाह ताला की अता से बहुत सारी दुआएं हमें मिलती हैं। तो आप और हम ये देखें कि इस वक्त गोश्त के दाम कितने हो चुके हैं। जी हाँ। ऐसे हालात में अगर आप किसी मुसलमान के घर में गोश्त पहुँचाएँ और घर बैठे पहुँचाएँ, क्योंकि जो हमारा रोज़ाना काम है वो 4 लाख अफराद तक पहुँचने का काम है रोज़ का। बेशक। ये हमारे पास आते हैं, हम तक जाते हैं 4 लाख अफराद। तो इस तरह हमें वो इलाके जहाँ न पानी है, न बिजली है, न गैस है, न सीवरेज है, न ट्रांसपोर्ट है, वो कैसे ज़िंदा है वो तो वो जानते हैं और अल्लाह जानता है। वो कहते हैं ना, मक़ौला है ना, कब्र का हाल मुर्दा जानता है। तो वाकई कब्र जैसी ज़िंदगी में भी हमने अपनी आँखों से देखा लोग ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो बहरहाल ये कि ये एक मौका है सुन्नत इब्राहीमी का, तो इससे अल्लाह का फजल है कि बहुत से लोग हम पर भरोसा करते हैं। मेरा गुमान है, हो सकता है 25 मुल्क कमो बेश हमारे साथ ताउन करते होंगे इस सिलसिले में दुनिया के। तो एक इस साल फिर मैं कहूँगा कि हमारे साथ ताउन करें, और अल्लाह ताला की रहमत से, उसके करम से आपको डिटेल हमारी वेबसाइट सारी मिल जाएगी। लेकिन बहरहाल ये कि आप समझ लीजिए कि सैलानी कोशिश करता है कि एक बोटी भी जो है ना वो अल्लाह ताला की रहमत से बंदों के हलक तक पहुँचे। सुभान अल्लाह। अच्छा बशीर साहब, जहाँ तक मेरे इल्म में है, 2 किस्म की कुर्बानी जो है ना वो यहाँ पे कुर्बानी जो बेसिकली एक ही है, मगर उसके 2 पैकेजेस जो है ना वो आप आवाम तक देते हैं। एक तो ये है कि जिसमें गोश्त आवाम खुद लेके जा सकते हैं, जिस तरह अगर मैंने कुर्बानी अदा की है, अगर गाय की कुर्बानी में हिस्सा डाला है तो आपने एक ख़ास जो आपने बताया कि इतने किलो गोश्त आप लेके जा सकते हैं, बाकी आप गुरबा में तकसीम कर देंगे और लोग भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जो है ना, एतमाद के साथ आपके पास आते हैं। मगर
ایک ایسی بھی قربانی میرا خیال ہے جس میں گوشت نہیں لے کے جا سکتے. جی تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ وہ اس کے شرعی طور پہ کیا احکامات ہیں, کیا جو اپنے حصے کا یا رشتہ داروں کا حصہ ہے وہ بھی ہم دے سکتے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ جو قربانی ادا کر رہے ہیں جانور کو ہم دیکھ سکتے ہیں کیا وہاں پہ؟ جی جانور تو دیکھے جا سکتے ہیں, ہمارے لائف سٹاک جہاں موجود ہے وہاں جایا جا سکتا ہے, مگر اتنی بڑی کوانٹٹی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ایک لسٹ ہوتی ہے. اب یوں سمجھ لیجیے کہ اگر 6000 گائے ہم نے پچھلے سال ذبح کی تھی, 6000 گائے, تو اب کیسے اب آپ یہ تو لسٹ پر چل رہا ہوتا ہے. کئی مفتیان کرام کیونکہ ہر گائے کے لیے 7 نام پکارے جاتے ہیں, اور اس کے بعد اس کو مذبح خانے میں جو اس کو کہا جاتا ہے اس کو ذبح کرو اور دعا پڑھی جاتی ہے جو بھی ہے. تو بہرحال یہ کہ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ جو فی سبیل اللہ ہوتی ہے نا, اس میں اگرچہ آپ گوشت ہم سے نہیں لے رہے, مگر یہ قربانی کا واجب نہیں ہے. قربانی کا مستحب یہ ہے کہ اگر تم نے قربانی کی ہے تم نے تو 3 حصے کرو اس کو, ایک اپنے لیے, ایک رشتہ داروں کے لیے, اور ایک جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو غریب لوگ ہیں. اچھا, بہت سے لوگ قربانی کرتے ہیں اپنے گھروں میں, پھر بھی ہم سال پر کرواتے ہیں, تو وہ اپنا کام کر چکے ہوتے ہیں. جو بہت سے لوگ اپنے گھر قربانی کرتے ہیں, ہمارے پاس اس لیے کرواتے ہیں بہت سے لوگ کہ یار یہ غریبوں تک گوشت پہنچنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے, اور اللہ نے ہماری جیب میں طاقت دی تو کیوں نہ ہم اس کو استعمال کریں. تو اس درد دل کی وجہ سے کرتے ہیں. تو اور جو ظاہر دنیا اب امریکہ سے ہماری بہت بڑی قربانی الحمدللہ, یورپ سے, گلف سے بہت بڑی قربانی, تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی قربانی کرتے ہوں گے نا, ایسا نہیں ہو سکتا نہیں کرتے ہوں گے, کرتے ہوں گے نا. اب یہ تو نہیں کہ ہمیں قربانی کرتے وہ خود نہیں کرتے ہوں, خود بھی کر رہے ہوں گے, مگر وہ پاکستانی جو ہے وہ پاکستان کے درد کے لیے وہ الحمدللہ سب کو. میں الحمدللہ وہ خوش نصیب, میرا ادارہ سیلانی وہ خوش نصیب ادارہ ہے کہ آپ پورا سال آ کے دیکھیں, روز لسٹ میں آپ کو الحمدللہ دنیا کے کتنے ملکوں سے چندہ پاکستان سیلانی میں آ رہا ہوتا ہے, آفیشیلی ڈالر کی صورت میں, پاؤنڈ کی صورت میں, ڈیلی آ رہا ہوتا ہے بلا ناغہ. میں سمجھتا ہوں کوئی دن ناغہ نہیں ہوتا ہوگا کہ ڈالر پاکستان میں نہ آتے ہوں. سبحان اللہ. اور یہ اعتماد کی بات ہے, مطلب پورے سال کی لسٹ دکھا سکتا ہوں, پورے سال کی لسٹ دکھا سکتا ہوں, پورے سال کی لسٹ دکھا سکتا ہوں کہ ہر روز ماشاءاللہ اتنے ڈالر گر رہے ہوتے ہیں, اور اس سارے اسٹیٹ بینک کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے. گزشتہ سال جو لوگوں نے بھروسہ کیا ہے وہ ٹوٹل کتنا اس کا بجٹ بنا ہے, ذرا یہ ناظرین کو بتائیے. 10 ارب کا بنا تھا, 10 ارب روپے. اس سال 12 ارب کا چانس ہے انشاءاللہ. اس سال 12 ارب. رمضان سے لے کے اب تک ہم تقریباً $1 ملین جو ہے نا بینک میں جمع کرا چکے ہیں, کہ ہم تو جو ہمارے پہ ڈالر آتے ہیں وہ تو پیسے ملتے ہیں, ڈالر تو نہیں ملتے ہیں. تو یہ بھی دیکھو فائدہ پہنچ رہا ہے نا اداروں سے, کہ آپ کے اسٹیٹ بینک کو پاکستان کو $1 ملین ملے خالی سیلانی کی طرف سے, صرف رمضان سے اب تک کم و بیش. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے, اور ان سارے لوگوں کو جو سیلانی چلاتے ہیں, مطلب کیونکہ یہ جو اربوں روپے کا بجٹ ہے یہ تو آپ لوگوں کا بجٹ ہے, آپ سب مل کے سیلانی کو چلا رہے ہیں. بے شک. اوکے جی, تو آگے بڑھتے ہیں. ہمارے پاس سوالات جو ہیں وہ آ چکے ہیں, اور مسلسل سوالات آ بھی رہے ہیں. ہماری ٹیم کے ممبران آپ دوستوں کے سوالات جو ہیں لکھ بھی رہے ہیں. تو پہلا سوال شامل کرتے ہیں. پنڈی سے سمینہ صاحبہ نے ہمیں رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ان کا بیٹا ہے جن کا نام ہے فیضان, ان کی عمر 26 سال ہے, وہ ذہنی طور پہ کچھ کمزور ہے, تو ان کے لیے آپ روحانی طور پہ کیا رہنمائی؟ اللہ تعالیٰ اسے فیضان, نام بڑا اچھا ہے اس کا فیضان, اللہ تعالیٰ اسے غیبی فیضان عطا فرمائے. آمین. یا قویو یا قادرو, یا قویو یا قادرو, یا قویو یا قادرو, یا قویو یا قادرو. یہ 111 مرتبہ پڑھ کر اس کو پانی پہ دم کر کے پانی پلائیں. ہو سکے تو صبح رات کو 7 جو ہے وہ بادام جو ہے پانی میں بھگو دیں, اور صبح پھر اس کو جو ہے اسی پر 7 دانوں پر جو ہے یا قویو یا قادرو چند مرتبہ پڑھ کر اس کو کھلائیں. ہو سکتا ہے کہ یقین فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. راولپنڈی سے رضوان صاحب نے رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ان کے بھائی جن کا نام لقمان ہے, انہوں نے UK کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, اور وکیل سے وہاں پہ کوئی 2-2.5 مہینے ہو گئے ہیں, کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے, مطلب کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے اسے. تو اب یہ کچھ پریشان ہونے لگے ہیں, تو استخارہ کر کے بتائیے کہ ان کے لیے کیا رہنمائی ہے. یہ تو میں اگلے اسٹیپ میں بتاؤں گا, کیونکہ میں نے وہ نہیں کیا. ٹھیک ہو گیا. کوئٹہ سے انم صاحبہ نے ہمیں رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے والد صاحب وہ گھر پہ توجہ نہیں دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو جس کی وجہ سے ان کی والدہ یہ انم صاحبہ کی وہ بھی پریشان ہیں, اور بچے بھی ان سے کچھ خوش نہیں ہیں کیونکہ والد صاحب توجہ نہیں دیتے ہیں. آج یوم الجمعہ ہے, اور آپ کے علم میں ہے کہ میں 2 دن میں ہی آتا ہوں, جمعرات و جمعہ. تو یہ وظیفہ جب بھی گھروں کی ناچاکیوں کے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو میں ایک وظیفہ دیتا ہوں, اور یہ وظیفہ جو ہے الحمدللہ بہت مؤثر ہے. جمعے کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد
1001 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودود اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر آپ چینی اور نمک کے برتنوں میں جا کے دم کر دیں اور پورا ہفتہ اسی سے کھانے پکائیں اور ہر ہفتے یہ کام کریں، تو اس سے جو کھانا کھائے گا نا اس کے دل میں نری پیدا ہوگی۔ اور دوسرا میں اپنی بہنوں سے کہوں گا، بیٹیوں سے کہوں گا کہ کھانا پکاتے وقت جو ہے نا وہ اللہ کا ذکر کرتی رہا کریں، کیونکہ دیکھیں کھانا پکاتے وقت آپ کے ہاتھ چل رہے ہو تو دماغ چل رہا ہوتا ہے۔ یا اللہ یا رحمان و یا رحیم پڑھتی رہا کریں، پڑھتے رہیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ 3 بڑے فائدے ہوں گے۔ ایک تو آپ کے کھانے جو ہے نا اپنے کچن میں جو کبھی آٹا آ رہا ہے کبھی چینی آ رہی وہ برکت والا ہو جائے گا اور وہ جلدی جلدی ختم نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ آپ جو کر رہی ہو اس کا آپ کو ثواب بھی ملے گا نا۔ اور تیسرا یہ کہ جو بھی کھانا کھائے گا نا اس کو 2 بڑے فائدے ہوں گے، ایک روحانی ایک جسمانی۔ روحانی فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا دل جو ہے نا وہ صاف ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایک سے نا کہ ایک میلے کپڑے پر صاف پانی جب ڈلے گا تو کپڑا دھلے گا نا، تو ہمارے میرے دل پر جو ہے ذکر والا کھانا جائے گا نا تو یہ دل کو دھوئے گا، تو دل میں نور پیدا ہوگا اور دوسرا جسمانی بیماری دور ہوگی اور گھر میں سکون بھی ہوگا۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ ان کی ایک دوست ہیں بہن جیسی ہیں، ان کی زمین نہیں بک رہی ہے، ان کو کیا پڑھنا چاہیے؟ ہاں، یہ 111 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا مالک الملک یا مالک الملک یا مالک الملک یہ 111 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ بڑا کرم ہوگا، اور بڑے بڑے کاموں کے لیے بھی اور ویسے بھی ہر کام کے لیے بھی یوم الجمعہ کے دن عصر سے لے کے مغرب تک خواتین گھر میں اعتکاف کر لیا کریں، نفلی اعتکاف، اور مرد مسجد چلے جایا کریں اور وہاں نماز عصر سے لے کر مغرب تک یا اللہ یا رحمان و یا رحیم کا ورد کرتے رہیں۔ جب دیکھیں کہ 8-10 منٹ باقی رہ گئے ہیں تو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے پھر اللہ سے دعا مانگیں۔ مرد اپنی مسجدوں میں یہ کام کریں، عورتیں گھر پہ کریں، اس وقت دعا لازمی قبول ہوتی ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے، اور یہ ولادت آدم کا لمحہ ہے، اس وقت دعا لازمی قبول ہوتی ہے۔ تو جو آپ کی تمنا ہوگی، بڑے سے بڑے کام جو سالوں میں نہیں ہوئے وہ ہو سکتا ہے 1 ہفتے میں ہو جائے انشاءاللہ۔ راول پنڈی سے رضوان صاحب نے میرا رابطہ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی ہیں جن کا نام ہے لقمان، انہوں نے UK کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اور وہاں پہ جو لائر ہے اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے، کوئی 2-2.5 مہینے ہو گئے ہیں، تو استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا معاملات نظر آ رہے ہیں؟ معاملات تو بالکل منفی نظر آ رہے ہیں، کوئی فائدہ مند نظر نہیں آ رہے۔ اب پتہ نہیں انہوں نے پیسے دیے ہیں کہ نہیں دیے، میرے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں بہتر جو ہے وہ کر دے۔ یا سمیع یا مجیب، سمیع کے معنی اللہ تعالیٰ سب کی سننے والا ہے، مجیب کے معنی اللہ دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ پڑھیں بیٹا، یا سمیع یا مجیب یا سمیع، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں، اللہ سے دعا مانگے۔ اور آج جمعے کا دن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کے دن جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ اللہ حاجت پوری فرمائے۔ میرا یہاں تو کچھ وزن نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، پھر نسیم صاحبہ نے ہمیں لاہور سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کے دونوں پاؤں میں درد رہتا ہے، ان سے چلا بھی نہیں جاتا ہے، تو ایڑیوں میں بھی شاید درد کی شکایت ہوتی ہے نا بہت۔ اللہ تعالیٰ شفا دے، وجہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یا غنی ہو یا غنی ہو یا غنی ہو 70 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر دم کر کے ہاتھوں پر جو ہے جہاں جہاں آپ کے پاؤں میں درد ہو رہا ہے، ایڑیوں میں درد ہو رہا ہے، آپ ہاتھ کو پھیریں، اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو بے نیاز کر دے گا، بے غم کر دے گا انشاءاللہ۔ مسز شاہد نے ہمیں لاہور سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کے گھر سے سونا چوری ہو گیا ہے اور مل نہیں رہا ہے، ایک تو استخارہ کر دیں اس حوالے سے، اور پھر وظیفہ کوئی بتا دیں کہ جس سے مل جائے۔ نہیں، انشاءاللہ مل جائے گا، اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے۔ یا خالق و یا خالق و یا خالق، اللہ کا یہ نام، اس کی 50 تسبیحاں، یہ 100 دانے تسبیح ہوتے ہیں، 50 تسبیحاں پڑھیں، روزانہ پڑھیں، جب تک نہ ملے انشاءاللہ جتنا پڑھو گے تو ثواب بھی ملے گا، اور انشاءاللہ ضرور مل جائے گا، امید پوری ہے انشاءاللہ۔ اچھا بشیر صاحب، یہ 50 تسبیحوں کے حوالے سے میں نے ایک سوال کرنا تھا کہ جس طرح آپ 50 تسبیحاں کہتے ہیں، تو یہ ایک دفعہ بیٹھ کے 50 کے 50 تسبیحاں پڑھنی پڑتی ہیں، یا ایسے کہ آپ نے 10 تسبیحاں پڑھی، بچوں کو کھانا وانا دیا، پھر 5 تسبیحاں پڑھ، ایسا کر سکتے ہیں نا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر فرحانہ صاحبہ نے کراچی سے ہمیں رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا دبئی جانا چاہ رہا ہے اور گھر میں مالی مسائل بھی بہت زیادہ ہیں، استخارہ کر کے بتائیے کہ ان کو بیٹے کو دبئی چلے جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مالی مسائل سب کے حل فرمائے، پورا پاکستان مالی مسائل کا شکار ہے۔ دبئی جو ہے اس لیے اجازت نہیں آ رہی کہ ان کے پاس جاب نہیں ہے، تلاش کریں گے نا۔ اور ویسے بھی تمام لوگوں سے کہوں گا، کیونکہ میرے پاس صبح سے لے کے شام تک انسانوں کا ایک سمندر ہے جو آ رہا ہوتا ہے، مختلف مسائل پر آتا ہے، تو ہمیں ایک بہت کڑا تجربہ ہے کہ جو بغیر جاب کے جاتے ہیں نا، یا پھر ان کا کوئی رشتہ دار وہاں پر ہوتا ہے تو الگ بات ہے،
تو بیچارے جو پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں نا وہ خرچ کے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں اور کام کچھ نہیں ہوتا. جاب مل رہی ہو تو جائیں, استخارے میں ان کی اجازت نہیں ہے جانے کی. اور مالی مسائل کا حل جو عرض کر رہا ہوں کہ جو اس مہینے کا نصاب ہے میں ڈائریکٹر صاحب کو کہوں گا وہ دکھا دیں. یا حمیدو یا مجیدو, پیاری بہن ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے یا حمیدو یا مجیدو. اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں. پورے دن میں 5 تسبیح پڑھیں درود شریف کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو دن میں 500 بار درود پاک پڑھتا ہے کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور تیسرا کام کہ ابھی آج ہم 19ویں دن میں کھڑے ہیں اس حرمت والے مہینے میں, ابھی اس کے 11 دن باقی ہیں. 3 روزے پورے رکھ لیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کے بیٹے کا بھی مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. میرے بیٹے کا دبئی جانے کی اجازت نہیں ہے. جاب مل رہی ہو تو پھر استخارے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا پھر ہمیں عمر صاحب نے خوشاب سے رابطہ کیا. اچھا ان کا بھی سوال یہی ہے کہ یہ نوکری کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں, استخارہ کر کے بتائیں کہ ان کو جانا چاہیے. استخارے اجازت نہیں آ رہی. اجازت نہیں آ رہی آپ کو. اچھا پھر کراچی سے نرگس صاحبہ نے ہمیں رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کا گھر نہیں بک رہا, بہت کوشش کر رہی ہیں مگر ان کا گھر نہیں بک رہا. بک جائے گا کوئی وجہ نہیں ہے. وہی وظیفہ جو میں نے پہلے تھا نا, یا مالک الملک یا مالک الملک یا مالک الملک 111 مطلب پڑھیں. اور آپ کراچی میں ہی ہیں, ہمارے پاس آ جائیں, یعنی آپ سے گھر کا مرد آ جائے تو ہم آپ کو نقش دیں گے, نقش نوری. وہ نقش نوری جو ہے حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا نقش ہے, وہ آپ گھر میں لگا لیں. اللہ کی رحمت سے اس کی برکت سے اچھا گاہک آ جائے گا. اور یہ کہ یا مالک الملک 111 مرتبہ ہر نماز کے پڑھیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا جی پھر ہمیں قمر جہاں صاحبہ نے لاہور سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا ان کا بیٹا جن کا نام ہے ارسلان, اس کے لیے ارسلان کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں عائشہ کا, تو استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا اجازت آ رہی ہے. ہمارے پاس تو اجازت آ رہی ہے, آپ تحقیقات کر لیں. ٹھیک ہے. جہاں زیب صاحب نے ہمیں لاہور سے رابطہ کیا. ان کا بھی یہی سوال ہے کہ یہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں. اجازت نہیں آ رہی. ٹھیک. پچھلی سب 2 چیزیں ہیں آج کے جو سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کہ ہمیں 4 سے 5 لوگوں نے یہ پوچھا کہ وہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں کام کرنے کے لیے. تو ایک تو جو پاکستان کی جو سمجھے کہ جو بھلائی ہے سارے وہ ملک سے باہر جا رہی ہے, جس کے لیے ریاست کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ بہت سارے لوگ جو باہر جانا چاہتے ہیں, آپ نے کہا اجازت نہیں آ رہی. ہجرت سے تو روزگار کے دروازے کھلتے ہیں اور وہ ہجرت کو بہتر قرار دیا گیا ہے, تو کیسے مطلب یہ ان کا جانا مناسب نہیں ہے. دیکھیں ہجرت سے مراد خالی ملک سے باہر جانا نہیں ہے. کراچی سے حیدرآباد جانا بھی ہجرت کرے گا نا. بالکل, کاروبار کی غرض سے. ہاں ٹھیک ہے. تو ہمارے جو صوبے ہیں پاکستان کے, اس میں ہر صوبے کا حال اتنا برا نہیں ہے. اب سندھ کا جو حال ہے سب کو پتہ ہے, پنجاب خوشحال ہے, سمجھے. اچھا یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر طرف پریشانی ہے, پریشانی ہے. اب یہ کہ اس پریشانی کو پریشانی سمجھ کے بیٹھ جانے سے تو مایوسی بڑھ جائے گی نا. ہمت کریں. دیکھیں نا کیسے بھی حالات ہوں مگر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے حالات ایسے ہو جاتے ہیں. قرآن اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ جو ہماری یہ لکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات غلط نہیں ہو سکتی, جو ہماری یاد سے غافل ہو جائیں گے ہم ان کی معیشت کو سکیڑ دیں گے. اب آپ کی مسجدیں جب تک ویران رہیں گی اس وقت تک معیشت کبھی نہیں تیز پڑے. آپ کی معیشت کا آپ کی بنیاد مسجدوں کی آبادی ہے, اور یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم ان کی معیشت کو سکیڑ دیں گے, تنگ کر دیں گے. تو بھائی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو آپ جس کا کلمہ پڑھے ہو, جو کتاب آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی ہے, اس پر تو آپ کا فیتھ ہے نا, اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہوگا. اور پھر یہ بھی ہے کہ جب تمہاری یاد سے 2-4 ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے تمہارا گمان ہی نہیں ہوگا. یہ تم کو وہاں سے, یعنی قرآن پاک میں متعدد مرتبہ یہ آیا کہ جو ہم سے سچی توبہ کرتے ہیں ہم انہیں 4 بڑے انعام دیتے ہیں. رزق دیتے ہیں, مددگار دیتے ہیں, ان کو جو ہے اولاد دیتے ہیں, اور ان کو مطلب یعنی کہ خوشگوار زندگی دیتے ہیں. ابھی 4 چیزیں سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے نا. آپ یہ اولاد بھی مگر ایک نمبر کی نافرمان ہے, ایک نمبر کی ڈکٹ ہے. اولاد ہے مگر اولاد نہ ہوتی اچھی ایسا ہو جاتا ہے, کاش اولاد نہ ہوتی نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک قرآن و سنت کو ہم دامن گیر نہیں کریں گے تب تک ہمارے حالات اچھے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے اللہ کا کرم ہے, دنیا چل رہی ہے, ہم بھی چل رہے ہیں, لیکن ہمیں مسلمان اور مسلمانوں کی زندگی جو ہے نا دنیا کی, اس کو فرمایا الدنیا سجن المومن, دنیا کی زندگی نا یہ ایک قید خانہ ہے. قید خانہ اس نے کہا کہ آپ کو ہر کام کرنے کی اجازت نہیں ہے,
یعنی جس طرح قیدی ہوتا ہے نا اس کو ہر چیز کی اجازت ہوتی ہے, آپ کو یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا, یہ قید خانہ ہے. یہ نہیں کہ آپ کو جیل ڈال دیا اللہ نے, نہیں, آپ کو یہ کرنا ہے, یہ راستہ حلال ہے یہ حرام ہے, یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے, یہ وعدہ خلافی ہے یہ وعدہ وفائی ہے, یہ آپ کو راستے اختیار کرنے پڑیں گے. اب آپ کا ملک دنیا کے سب سے زیادہ کرپٹ ملکوں میں کیوں شمار ہونے لگا, کیونکہ ہم لوگوں نے سارے معاملہ چھوڑ دیے, سچ ہم نہیں بولتے, وعدہ پورا ہم نہیں کرتے, کسی سے بات کرتے اس کی بھی دیانت ہماری نظر نہیں آتی. آپ ایک چیز خریدنے جاتے ہو کتنے ڈر رہے ہوتے, پتہ نہیں دھوکہ ہو جائے گا. تو یہ سب کچھ ختم کرنا ہوگا نا. ایگزیکٹلی ایسا ہے حضرت, اور ہمیں مجموعی طور پہ اجتماعی طور پر من حیث القوم جو ہے جب تک اللہ کی نہیں بنے گی اللہ بھی ہمارا نہیں بنے گا. ایسا ہی, اور جو معاشرے کی جو اخلاقی طور پہ گراوٹ کا سبب ہے, ہم تنقید کرتے ہوئے پورے معاشرے پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں, سارے لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں ہمیں. معاشرہ جو ہے وہ ایک فرد سے بنتا ہے, اور وہ فرد جو ہوتے ہیں نا وہ سب سے پہلا فرد وہ ہم لوگ خود ہوتے ہیں. تو ہمیں باقی لوگوں کو بالکل نظر انداز کر کے اپنا جو راستہ ہے نا وہ بالکل درست کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ہم اخلاقی طور پہ بھی اور باقی سارے جتنے بھی پہلو ہیں اس میں بھی ہم بہت آگے ہوں گے اور بہتر ہوں گے, کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں ماشاءاللہ جو جذبہ اور جو بہت اچھی قوم ہے سر, قوم بہت اچھی ہے قوم. دیکھیں لا اینڈ آرڈر جو ہے نا, آپ یوں سمجھ لیجئے یہاں سے دبئی جو ہے نا 1.25 گھنٹے کا راستہ ہے. بالکل ایسا ہے, اتنا ہی راستہ پشاور کا ہی ہے. اچھا آپ کے پاس اگر انٹرنیشنل وہ ہے کیا کہتے ہیں لائسنس ہے گاڑی چلانے کا, آپ دبئی جاؤ گے تو آپ کتنا اس کو فالو کرے گا قانون کو. جی ہاں, اور یہاں آپ فالو نہیں کر رہے کہ لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. تو پاکستان کی قوم ایسی نہیں کہ بیوقوف ہے, سمجھدار ہے, بیوقوف ہے, عقل ہے اس کے اندر, مگر کیا ہے اب دیکھیں نا وہاں زیبرا کراسنگ کے بغیر ہم روڈ کراس کرتے ہیں. تو اسے بے شمار کام ہے جو ہم کرتے ہیں وہاں جا کے بیرون ملک جا کے, مگر یہاں نہیں کرتے. تو اگر یہاں بھی ہماری ریاست کی فکر بڑھ جائے کہ لا اینڈ آرڈر پر خود بھی عمل کرے تو خود کا عمل کرے گی. ایسی میں کئی مثالیں پہلے دے چکا ہوں, ابھی وقت نہیں بچتا, لیکن بہرحال مختصر کہنے قوم میں خرابی پیدا ہو گئی ہے, مگر راتوں رات قوم صحیح بھی ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے, کل اچھے ہو سکتے ہیں, مگر کیا ہے ہمیں کوئی اچھا آدمی مل جائے, اچھا آدمی مل جائے گا, اس کا کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہوگا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو ہمیں سکھایا نا. آپ نے 40 سال تک ان کے ساتھ رہ کر جو ہے یہ ثابت کر دیا کہ آپ صادق اور امین ہیں, اور اس کے بعد جب جو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف بلایا تو لوگوں نے لبیک کہا. بے شک. تو اللہ کرے کہ یہ ساری باتیں عملی طور پہ ہماری زندگی میں شامل بھی ہوں. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا. بشیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. میں درخواست کروں گا آپ سے کہ ہمیں رخصت کیجئے کچھ دعائیہ کلمات کے ساتھ. تو آپ سب سے بھی درخواست ہے, آئیے سب مل کے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, اور مجھے اور نیوز کیفے کی ٹیم کو اجازت بھی دیں. آپ سے انشاءاللہ پیر کے روز پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, جزا اللہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی بخشش فرما. وطن عزیز پاکستان کو صبح قیامت تک سلامتی عطا فرما, اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما. ہم سے بیماریاں, تنگ دستیاں, بے روزگاریاں ختم فرما. ہمارے حالات کی اصلاح فرما, ہمارے حالات کی اصلاح فرما. آمین. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.